बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है, 20 मार्च 2026 की तारीख़ है। दियार गैर में मौजूद दुनिया भर में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, तमाम तर को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईरान के हवाले से बात करेंगे, कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। ईरान ने एक सरप्राइज़ कर दिए, एक नया पत्ता जो है वो खेल दिया है, जिससे दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का नाज़रीन अहम रोल है, पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया गया है ईरान की तरफ से, उस हवाले से बात करेंगे। 11 इस्लामी ममालिक ने जो एलामिया जारी किया है उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, जो इस जंग में पाकिस्तान अगर शामिल होता है तो उसके क्या नुकसानात होंगे, उस पर नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका ने अपनी अफवाज को उतारने का फ़ैसला कर लिया है, इस हवाले से बात करेंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया कि जज़ीरा ख़ाक जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है और इसका कंट्रोल बहुत जल्द संभाल लेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता को $16 अरब जो है वो असलहे की मद में जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान के मिज़ाइल्स को रोकना मुमकिन नहीं है। जो नई जदीद मिज़ाइल हैं, इज़राइली माहिरीन ने बाकायदा तस्लीम कर लिया है। नेतन्याहू ने भी ईरान की बहादुरी की आज जो है उस हवाले से बयान दिया है, वो सामने आए हैं और साथ बयान दिया है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, वहाँ पे रजीम चेंज हम नहीं ला सके, मगर ईरान एक बहादुर कौम है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में नाज़रीन फायरबंदी के बाद जो पाकिस्तान ने ईद के बायस फायरबंदी की थी, एक आध जगह पे अफ़गानिस्तान की तरफ से वहाँ पे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। और बॉर्डर पे जो तोरखम बॉर्डर पे दर्जन के करीब 10 से 12 अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें कई दिनों से पड़ी थी, जिसे अफ़गान हुकूमत लेने से इनकार कर रहे थे। उनकी नमाज जनाजा पढ़ के उनके अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दी गई है। जरगा मेंबरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अवाम को हवाले कर दी गई है, उनके लवाहिकीन को। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन, जो ईरान ने सरप्राइज़ किया पूरी दुनिया को, जिसका दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था कि ईरान ऐसा भी कर सकता है। अपनाए हुर्मुज़, उस पे आप कह सकते हैं कि अमेरिका ट्रंप के बाइस ईरान के मुंह को भी खून लग चुका है, क्योंकि आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने उनके स्कूलों को, कॉलेजों को, बैंकों को, सरकारी दफातर्स को, तालीमी इदारों को, जितने भी टेलीकॉम को, उनके जो आईटी के जो जितने भी इदारे हैं, आपने उस पर मैसिव बमबारी की है और पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक तबाह कर दिया कि 15-20 साल उनको उसको डेवलप करने में दोबारा लगेंगे। जो तबाही आपने मचा दी है, अरबों डॉलर का नुकसान भी आपने कर दिया है। हज़ारों अफराद जो है वो शहीद भी हो गए हैं। मैसिव बमबारी होती है, एक शहर आपने नहीं छोड़ा। 31 सूबों में, हर शहर में आप, अस्फ़हान में, तब्रेज़ में, मशहद में, तेहरान में तो आपने तबाही मचाई है। पासदारान इनक़िलाब के और उनकी अफवाज के, फ़िज़ाइया के, बहरिया के जितने भी दफातर हैं उनको तो नहीं छोड़ा जा रहा। आज भी पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान जो है उनको शहीद कर दिया गया है। कल जो है उनके इंटेलिजेंस सरबराह को शहीद किया गया था। तो मुकम्मल तौर पे मैसिव बमबारी जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे तबाह किया है, तो उस पर उनका अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसलिए ईरान ने भी अपनाए हुर्मुज़ पे वो गुंडा टैक्स है, टूल टैक्स आप कह लें, गुंडा टैक्स कह लें, बदमाशी का टैक्स कह लें, बाकायदा टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। वो अपनी असेंबली में बिल पेश कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब 10% टूल टैक्स लिया जाएगा। टूल टैक्स नाज़रीन अगर 10% भी लेते हैं तो ये 15 से 20 अरब डॉलर जो है सालाना इधर से आ जाते हैं। जो मैं इस्टीमेटेड कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 50-70 अरब डॉलर की बात हो रही है, मगर इस्टीमेटेड अगर आप देखें तो तकरीबन 15 से 18 से 20 अरब डॉलर तक ईरान यहाँ से आसानी से निकाल सकता है। मगर ये तो ओमान और
ایران کے مابین ہے، اور دنیا بین الاقوامی قانون کے مطابق آپ ان کے جو بحری جہاز ہیں ان کو روک نہیں سکتے، ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے، کوئی معاملات آپ کھڑے نہیں کر سکتے۔ بہرحال بین الاقوامی قوانین کی تو خلاف ورزی امریکہ نے اور اسرائیل نے کر کے ان پہ جنگ مسلط کر دی ہے، اور ایک ایسی جنگ جو امریکہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے اہداف کا پتہ نہیں ہے، تو اب وہ باتیں ذرا کلیئر سامنے آ رہی ہیں، جو امریکہ کے وزیر خزانہ نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم جو خارق جزیرہ ہے ایران کا، وہ ہمارے قبضے میں ہے، دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ٹرمینل وہاں پہ ہے، کسی بھی طور پہ جزیرے کو ایران کے حوالے نہیں کریں گے، اور چین کو یہاں سے تیل کی سپلائی نہیں ہوگی۔ تو مطلب امریکہ کے اہداف چین کو نقصان پہنچانا اور اپنے پالے ہوئے غنڈے جو ان کا الہی ہے اسرائیل، ان کی مدد کرنا ہے، تاکہ ان کا جو اسرائیل کا جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکے، اور ان کا جو دفاعی سسٹم ہے، جو میزائل پروگرام ہے، جو ایٹمی تنصیبات ہیں، ان کو مکمل طور پہ تباہ کیا جا سکے، کیونکہ اس ٹائم پہ آنکھوں میں آنکھیں صرف اور صرف پوری دنیا میں اگر کوئی ملیٹریلی چیلنج کر رہا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، تو وہ ایران ہے، دوسرا کوئی ملک اب تک سامنے نہیں آیا۔ تو یہ کوئی آسان کام ہے نہیں، ایک تو چیلنج کر رہا ہے، ایک جنگ کر رہا ہے، تو باقاعدہ جنگ ان ممالک سے کرنا اتنا آسان ہے نہیں، زیادہ تر ممالک لیٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان پہ ناظرین جب بمباری کی گئی تو 48 گھنٹوں 72 گھنٹوں کے اندر ان کو قبضہ کر لیا گیا تھا، وہاں پہ حکومت ختم ہو گئی طالبان کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عراق میں 24 گھنٹے کے اندر 72 گھنٹے کے اندر وہاں پہ بھی میسی بمباری کی گئی اور حکومت آپ کو دکھائی نہیں دی۔ لبنان میں بھی یہی ہوا، لیبیا میں بھی یہی ہوا، اور سیریا میں بھی تقریباً ایسے ہی ہوا۔ ایران ایک ایسا ملک ہے کہ ان کا ڈھانچہ جو ہے، نظامی ڈھانچہ جو ہے، وہ ان کے اگر مزید بھی آپ نے ٹاپ لیڈرشپ کو، آپ نے سپریم لیڈر سے لے کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے شہید کر دیا، ان کے جتنے بھی کمانڈرز ہیں، ان کی جتنے بھی آرمی چیف، فضائیہ کے سربراہ، انٹیلیجنس کے سربراہ، ان کے جو بحریہ کے سربراہ ہیں، پاسداران انقلاب کے، آپ نے ان سب کو شہید کر دیا، مگر ان کا ڈھانچہ موجود ہے۔ اور ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود رہے گا، آپ مزید 40 کو شہید کر دیں، آپ اس کے بعد پھر 40-50 کو شہید کر دیں، آپ 100 مزید شہید کر دیں، نئی جنریشن آئے گی، مگر ڈھانچہ یہی رہے گا۔ آج اسرائیل کے نتنیاہو جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ایران بہادر قوم ہے، ہم نے میسو بمباری کی ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، ان کے تیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ کھڑے ہیں، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، مگر جو رجیم چینج تھا وہ رجیم ہم نہیں کر پائے۔ امریکہ بھی یہ ماننے کو تیار ہے، وہ تو بھاگنے کے لیے تیار ہے، مگر اسرائیل ان کو بھاگنے نہیں دے رہا۔ اب ناظرین، یہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ایک تو کہا جا رہا تھا کہ آج بھی، ابھی میں یہ جو نیوز ویلاگ بنا رہا ہوں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے جو ممالک ہیں، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان، کینیڈا، ان ممالک نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ابنائے ہرمز پہ جو ہے وہ ایران پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، نیٹو کو دھمکی دی ہے ایک بار پھر کہ یہ آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں اور بیوقوفی کر رہے ہیں، احمق ہیں آپ لوگ، میرا ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کا فائدہ ہے، اور ساتھ اور مزید دھمکیاں بھی دی ہیں جو وہ بار بار دیتے ہیں۔ اس کے 1 گھنٹے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانات، جس میں نیٹو کے زیادہ ممالک شامل ہیں، ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ ابنائے ہرمز کے اندر ایران دھمکیاں تو دے رہا ہے، مگر اب تک جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرتے وہاں پہ انہوں نے صرف اور صرف تیرتے ہوئے جو وہاں پہ میزائلز ہیں وہ سیٹ کیے ہیں۔ IEDs کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، مگر جو بات کی جا رہی تھی ناظرین، IEDs کے لیے وہ مکمل طور پہ انہوں نے پریپریشن کی ہوئی ہے، مگر اب تک لگائی نہیں ہے، کیونکہ اگر IEDs لگا دیتے ہیں اور دیگر بارودی مواد وہاں پہ سیٹ کر دیا جاتا ہے تو 6-7 مہینوں میں اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ایران کی وہ شمتا اور وہ طاقت آپ کہہ لیں ایران کے پاس ہے کہ وہ اگر مزید زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ IEDs کو بھی لگا سکتے ہیں، اتنی ان کی فورس وہاں پہ ہے۔ اور جو ان کے خودکش کشتیاں ہیں
اور جو ان کے غدیر جیسے ان کے چھوٹے بحری جہاز ہیں جو اندر خاموشی سے گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ نکل آتے ہیں. تو یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر اب تک انہوں نے ایسا کوئی IEDs اور بارودی مواد فلی طور پہ لگایا نہیں ہے، مگر وہ کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں اگر یہ حالات مزید آگے خراب ہوتے ہیں، اور یہ طاقت ایران کے پاس ہے. صدر ٹرمپ نے ناظرین کل کہا کہ ہم نے طاقت، دوبارہ کہہ دیا، بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے. جو دوست ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ خبریں جو ہیں اس میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان دیتا ہے اسی کو آگے کر کے ہم بات کرتے ہیں. جو یورپی یونین کے بیانات ہوتے ہیں اس کو آگے کرتے ہیں. جو ڈیلی کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے میسو بمباری ہوتی ہے تہران میں، 10 جگہ پہ ایک دن ہوتی ہے، 10 جگہ پہ دوسرے دن ہوتی ہے، تو یہ ساری رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہم نے بحریہ، ہم نے فضائیہ، ہم نے نیوی، پاسداران انقلاب، ان سب کو ختم کر دیا. ٹھیک اس کے 10 منٹ بعد ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جو دعویٰ کیا ہے، فائٹر جیٹ 5th جنریشن کا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کو تباہ کیا. اس کی ویڈیو باقاعدہ جاری کی، اور امریکہ نے تسلیم بھی کیا کہ ہمارے فائٹر جیٹ کو ہٹ کیا گیا ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر پھر اترا ہے. اب مڈل ایسٹ جو کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں فراہم کر رہے، تو یہ جہاز پھر کیوں وہاں پہ اترا؟ خیر وہ بہت سی باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرزمین استعمال نہیں کر رہے، مگر اڈے وہاں پہ موجود ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے کیونکہ ان کی کمزوری کا امریکہ نے پورا فائدہ اٹھایا. تو یہ 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو اسٹیلتھ ہوتا ہے، ریڈار پہ نظر نہیں آتا، اور ان کا ایسا کوئی دفاعی سسٹم ہے نہیں جو یہ تباہ کر سکیں. مگر ایران چونکہ 47 سال سے پابندیوں میں جکڑا ہے، اور اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سوئی دھاگے سے لے کے جہاز تک خود اپنے بناتا ہے، جس طرح ان کے فائٹر جیٹ جو وہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن کے ہیں، مگر اب تک اس کا کوئی کمال ہم نے نہیں دیکھا. میزائل، ڈیفینیٹلی میزائل میں اور ڈرون میں کافی آگے گئے ہیں، مگر یہ جو AD-08 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا، جو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہٹ کیا گیا ہے، جو ماجد شارٹ رینج کا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس سے ہم نے اس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو تباہ کیا ہے. جو بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اتنی بمباری ہو رہی ہے ایران میں، اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس جو رشیا کا پرانا ہے S-300، اس سے وہ تھوڑا بہت گزارا کر لیتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے 2025 جون میں. اس کے بعد انہوں نے تھوڑے بہت لگائے، وہ بھی ہم نے دیکھے، مگر ان کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو یہ AD-08 کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ماجد شارٹ رینج ان کے ڈیفنس سسٹم ہے، کہ اس نے اس کو تباہ کیا. مگر ناظرین پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پہ چین کا اور رشیا کا انفلوئنس ہے، اور وہ اس طرح آسانی سے امریکہ کو جانے نہیں دیں گے. یوکرین کی جنگ میں مدد کی جا رہی ہے، یورپ اور امریکہ مدد کر رہا ہے. روس نہیں چاہے گا کہ جب امریکہ وہاں پہ میرے خلاف مدد کر رہا ہے تو کم از کم یہاں پہ ان کو اتنی آسانی سے جانے دیا جائے. تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا ہٹ ہونا یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے امریکہ کے لیے. اور ان کے جو ناظرین، ایک تو ان کی بڑی ناکامی یہ ہے کہ ان کے جو تیرتے ہوئے تابوت، جو ہم کہہ رہے تھے کہ پوری ایک بحریہ کو اور فضائیہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کے جو بحری بیڑے ہیں، ابراہیم لنکن ہو گیا، جارج واشنگٹن ہو گیا، جیرالڈ فورڈ ہو گیا، ایسے ان کے بڑے بیڑے جس میں دنیا بھر کے جدید دفاعی نظام، گائیڈڈ میزائل، مختلف رینج کی میزائل، بمز، 4500 کے قریب ان کی افواج ان بیڑوں میں شامل ہوتی ہے. مگر وہ 2100 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر ایران کے سمندر سے جو ہے وہ دور کھڑے کر دیے گئے ہیں. ایک ڈر اور ایک خوف ہے. تو جو وہ ایک دور تھا کہ یہ فضائیہ اور بحریہ بیڑے ان کے آ رہے ہیں، ان کے زیادہ تر اب بیڑے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تو ریٹائرڈ ہرڈ ہو رہے ہیں، جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے، وہ مرمت کے لیے جا رہے ہیں، کبھی یونان جا رہے ہیں، کبھی دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بیڑے اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور اس کا زمانہ چلا گیا ہے، کیونکہ جنگیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، اور یہ اب تیرتے ہوئے تابوت نکل آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. ان سے حملے ہو رہے ہیں، ان سے اسرائیل کو بچایا جا رہا ہے، ان سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بچایا جا رہا ہے. وہاں پہ ریڈار سسٹم بھی اس میں موجود ہیں. مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ اب ان کا اتنا اثر نہیں رہا ایران کی اس جنگ کے بعد، کیونکہ ایران نے کافی تباہی ناظرین جو ہے وہ پھیر دیا. ناظرین خاک جزیرے پہ وزیر خزانہ کا بیان آنا، امریکہ کے وزیر خزانہ کا بیان آنا کہ اب یہ ہمارے قبضے میں ہوگا، اور اب کچھ بھی ایران کو نہیں ملے گا اور چین کو نہیں ملے گا. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے
کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل کو بھی خوش کر رہا ہے. تاہم کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان بظاہر دکھائی دے رہا ہے. جو شروع سے ہی ہم 4-5 ویڈیو اس پہ ویلاگ اپنے نیوز ویلاگ کر چکے ہیں کہ ہاں دکھائی تو دے رہا ہے 25 کلومیٹر ایران سے باہر ہے. اور اگر امریکہ کو اپنی برتری ثابت کرنی ہے، صرف اس سے نہیں ہوگا کہ بس ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے تباہی کر دی. آپ کو کچھ دنیا کو بتانا بھی پڑے گا کہ ہم نے ایران کا خارق جزیرہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، یا ابنائے ہرمز پہ ہم قابض ہیں. حالانکہ ابنائے ہرمز کوئی علاقہ نہیں ہے کہ آپ قبضہ کر لو گے. سمندر کی گزرگاہ ہے، وہاں پہ اتنا آسان ہے نہیں امریکہ کے لیے آنا. جو بار بار کہہ رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں فوج لے کے آتے ہیں، کبھی بولتے ہیں نہیں لے کے آتے، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے کے آتے. کل بیان دیا کہ ہم لے کے آتے ہیں. تو فوج کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کے لنڈسے گراہم جو امریکہ ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں. اب وزیر خزانہ نے بتا دیا، اب یہ بھی بتا رہے کہ یہ قبضہ کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور ہم اعلان کر دیں گے. پھر جیت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر کیا اگر یہ جیت کا اعلان کر بھی دیں، فرض کریں پہلے تو قبضہ نہیں ہو سکتا. جو وہاں پہ ان کی پوزیشن ہے پاسداران انقلاب کی، جو ان کے قریب باقی 7 جزیرے ہیں، کیونکہ اگر یہ جزیرہ خارق جو ہے یہ چلا جاتا ہے ایران سے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران یہ جنگ ہار گیا، کیونکہ باقی 7 جزیرے جو ہیں ان کا اتنا فائدہ ہے نہیں. وہ اس کے نزدیک ہے، وہاں سے تباہی مچا سکتے ہیں، مگر 90% آپ کی معیشت کا دار و مدار ہے. اور پھر آپ جو ہے یہ زیرو پہ آ جائے گا جو معیشت ہے ایران کی، اور ایران آگے پھر چل نہیں پائے گا. ان کے لیے کافی مشکلات جو ہے وہ آگے کھڑی ہو جائیں گی، اور پھر ایران جو ہے وہ مزید آگے اپنی معیشت کو نکال نہیں پائے گا. مگر کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اس میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں. نہ ہی آپ اس جزیرے کو اندر آ سکتے ہیں، نہ ہی آپ وہاں سے واپس جا سکتے ہیں. یہ خودکشی ہوگی، اور یہ آپ ایک خودکش موو جو ہے وہ کریں گے. پاسداران انقلاب اور ایران کی آرمی اور ایران کے لوگ آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے خیال میں پھر واپس آپ کے لاشیں ہی آپ کو نہیں ملیں گی. اتنا مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ 5-10 ہزار فوج سے آپ ان ابنائے ہرمز کا قبضہ بھی نہیں چھڑا سکتے، اور ساتھ ہی آپ جو ہیں پھر خارق جزیرے کو بھی آپ قبضہ نہیں کر سکتے. تو مشکلات ناظرین بڑھیں گی، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس مختلف قسم کے خودکش مشن جو ہیں ان کے پاس اپنے بھی موجود ہیں. ایران کوئی اتنا آسانی سے ہضم کرنے والا ملک ہے نہیں. ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ جنگ کیسے لڑنی ہے. اپنے میزائل کے بھروسے اور اپنے ڈرونز کے بھروسے ایک ملک نے دنیا کی سپر طاقت کو اور اسرائیل کو گریبان سے پکڑ کے رکھا ہے. نہ امریکہ اب اس جنگ میں کودنے کے بعد نہ اب اس کو وہ اگل سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے، نگل سکتا ہے. اس مشکل میں امریکہ پڑ گیا ہے. امریکہ کو نکلنے کے لیے اس جنگ سے 2 راستے تو یہ ہو گئے کہ ابنائے ہرمز کو آپ نے کھولنا ہے، وہاں پہ تقریباً آپ کا قبضہ رہنا چاہیے، کیونکہ سمندری گزرگاہ ہے. قبضہ کہنا بڑا مشکل ہوگا، مگر خارق جزیرہ جو ہے اس پہ قبضہ اگر آپ کرتے تو پھر آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاں، اور آپ ایران کی کمر بھی توڑ سکتے ہیں، وہاں پہ رجیم چینج بھی پھر لا سکتے ہیں. پھر وہ ڈھانچہ جو ہے وہ غیر مؤثر بھی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ آپ ان کی معاشی رگ کو جو ہے وہ ختم کر دو گے. بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے. ناظرین، جو میسیجنگ گئی ہے ایران کی طرف سے پاکستان کو، اب میسیجنگ ناظرین کیسے جاتی ہے؟ ان کے عباس عراقچی جو ہیں وزیر خارجہ بار بار پاکستان سے، مصر سے اور ترکی سے رابطہ کرتے ہیں. وہ ان ممالک سے رابطہ ضرور کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی بار بار رابطہ کرتے ہیں. اب جب پاکستان عرب ممالک جا رہا تھا، پھر بھی پاکستان نے رابطہ کیا، ان کے ہائی افیشل سے رابطہ کیا، اور پاکستان نے ناظرین ایران کو اوپنلی بتا دیا کسی بھی صورت پاکستان اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. آپ اگر دیکھیں 11 ممالک نے وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا ہے، مذمت کی ہے، اور ایران کو کہا ہے کہ پڑوسی ممالک پہ حملے بند کر دیں. اقوام متحدہ کی باتیں بھی بیچ میں ہوئی ہیں، ان کو بھی ایکشن لینے کا کہا گیا ہے، اور یہ اپنا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں ریٹیلیشن کا. پاکستان نے بھی اس پہ سائن کی ہے. مگر پاکستان ناظرین، اب صرف اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ نقصان کتنا ہوگا پاکستان کو اگر پاکستان اس جنگ میں مداخلت کرتا ہے. ایک تو کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کبھی بھی ایران کے خلاف حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا. جو ایک پوائنٹ ہم نے بتایا آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے اور پاکستان کر سکتا ہے.
مشکلات پاکستان کی آئیں گی. کر سکتا نہ کر سکتا علیحدہ بات تھی، مگر پاکستان کر سکتا ہے. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک ہے. پاکستان ایک مشکل صورتحال میں ہے، تو پاکستان حملہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کر سکتا ہے. پاکستان کی دفاعی پوزیشن ایسی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کرے گا نہیں. اس کرے گا نہیں میں بڑے سوالات ہیں پاکستان کے. ایک تو اسرائیل کے خلاف اگر آپ دیکھیں ناظرین، تو یہ ڈیفنس لائن جو ہے ہماری ہے، فرنٹ ڈیفنس لائن، وہ ہمارا ایران ہے. کیونکہ اگر ایران کو وہ نکل جاتے ہیں پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے، پھر ترکی کا نمبر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایٹمی میں ملک ہیں اور وہ حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے یہ آپ کا یہ ایٹمی پروگرام کسی نہ کسی طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس ہو. تو یہ ڈیفنس پہ فرنٹ لائن جو ہے اس ٹائم پہ ہمارا جو ہے وہ ایران ہے، اور وہ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا. ایک تو پاکستان کے اندر اہل تشیع ہیں، آپ نے اس کا رد عمل بھی دیکھا. پاکستان کے آرمی چیف نے گزشتہ روز ملاقات بھی کی اہل تشیع کی علماء کرام سے، اور ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ بیرونی جو مسائل ہیں. اب دیکھیں، ایران کی جنگ کی حمایت بطور مسلمان تو ہم کہہ دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے پاکستان تو ہے نا. ایران میں اگر جنگ ہے، اور ایران کی جنگ اسرائیل کے خلاف ہے، اور ایران کی جنگ امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ کی ان کے خلاف ہے، تو پاکستان میں تشدد کیوں؟ پاکستان میں تھوڑ پھوڑ کیوں؟ پاکستان میں انفراسٹرکچر کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ اور پاکستان میں 28 سے 30 لوگ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ پرائی جنگ کو یہاں پہ پاکستان کے ماحول کو تباہ کرنے نہیں دیں گے. یہ آرمی چیف نے ان شیعہ علماء کرام کو، بڑے اہل شیعہ علماء کرام کو بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تو پاکستان نے کر دیا، مگر یہاں پہ رد عمل جو ہے وہ موجود ہے. اگر ہم خدا نخواستہ جنگ میں جاتے ہیں تو یہ ایک رد عمل جو ہے وہ رہے گا. ایران کے لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت آئے گی اگر ہم اس جنگ میں جاتے ہیں. وہاں پہ بھارت کے لیے ہمدردی بھی بڑھے گی، اور بھارت کو کیمپس اور اڈے بھی دے دیے جائیں گے. اور ہمارے لیے مشکلات کیا ہوں گی کہ بلوچستان جو آلریڈی انسرجنسی میں ہے، یہاں پہ پھر بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران ناظرین حملہ جس طرح مشرق وسطی ممالک پہ کر رہا ہے، اس طرح پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا. تو ہم متحمل کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر یہاں سے بھی حملہ ہوتا ہے، افغانستان سے بھی حملہ ہوتا ہے، تو بھارت جو داغ میں بیٹھا ہے وہ بھی پاکستان پہ حملہ کر دے گا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مشرق وسطی کے ممالک پہ جو تھوڑا بہت پاکستان نے ہلکا ہاتھ رکھنے کو کہا ہے، اسپیشلی سعودی عرب پہ، اس پہ تو پھر بلا جھجک اور تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ مزید بڑھ جائیں گے، اور یہ جنگ مزید پھیل جائے گی. اور اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ مسلم ممالک اس جنگ میں کودے، وہ بھی ہو جائے گا، اور اسپیشلی پاکستان اور ترکی. تو اگر پاکستان کو اس جنگ میں یہ لے آتے ہیں تو پھر انڈیا بھی آ جائے گا، اور وہاں سے پھر ترکی کو بھی یہ اس جنگ میں گھسیٹ لیں گے، اور عرب ممالک پہ حملے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے ناظرین معاشی مشکلات بڑی زیادہ ہیں. ابنائے ہرمز سے ہی ہمارا جو ہے سارا رشتہ ہے. پھر یہ ساری عمر کے لیے پاکستان کا انرجی کا کرائسس تو آپ کو پتہ ہے. ابھی 12-15 دن کا ہمارے پاس LNG ہے. قطر میں ایران نے حملہ کر دیا ہے، وہاں پہ $20 ارب کا نقصان ان کا سالانہ ہو گیا. 4-5 مہینے اب ان کو لگیں گے. اس جو دنیا کا سب سے بڑا LNG کا بندرگاہ تھا قطر میں، اس پہ آپ نے حملہ کر دیا، ایران نے حملہ کر دیا. تو پاکستان کو اس سے بھی مشکلات آ رہی ہیں. آپ گیس دیکھیں گے 10-12-15 دن بعد جمپ کرے گا. یہ بھی قطر بھی آپ کو معاہدے کے تحت جو ہے، جو آپ نے معاہدے کیے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہماری بڑی معاشی مشکلات ہیں. اور پھر یہ سمندری گزرگاہ ابنائے ہرمز سے اگر ہمیں بند کر دیا جاتا ہے، اگر ہم حملہ کرتے ہیں، تو پھر ساری عمر کے لیے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ابنائے ہرمز وغیرہ جو ہے وہ بند، ہم پہ جو ہے وہ بند کر دیں. اور ناظرین اگر یہ ہے ہم جنگ میں جاتے ہیں، اور ایران کی حکومت، کیونکہ پاکستان کا جغرافیائی طور پہ ایسا پڑا ہے، اگر پاکستان جنگ میں جاتا ہے تو پھر آسانی سے یہ رجیم بھی چینج ہو سکتی ہے، ان کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. مشکلات آئیں گی پھر ایران کو، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک مضبوط ڈھانچہ ہے. کیونکہ بارڈر کے ملک سے پھر لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر کیا پھر اگر ان کی رجیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان تفتان بارڈر پہ جو پاک افغان بارڈر، جو پاک ایران بارڈر ہے، کیا پاکستان وہاں پہ اسرائیل کو لے کے آئے گا؟ کبھی نہیں. پاکستان تو نہیں چاہے گا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے، ایران کا ڈھانچہ جو ہے یہ تبدیل ہو. اس میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو ناظرین ان سب چیزوں کو اگر آپ قریب سے دیکھیں، دہشت گردی پاکستان میں بڑھے گی، بلوچستان کے لیے ایشو بنے گا، اسرائیل بارڈر پہ قریب آئے گا،
ابنائے ہرمز کا مسئلہ بنے گا، معاشی مشکلات پاکستان کو آئیں گی، اندرونی طور پہ جو پاکستان میں 3-3.5 کروڑ کے قریب اہل تشیع ہے ان کا مسئلہ آئے گا۔ تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا، پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور پاکستان یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی پیک ہے، عرب ممالک یہ ایک ذہن میں ناظرین رکھ لیں، عرب ممالک کبھی بھی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ وہ اگر پاکستان کو ایکٹیو کرتے ہیں تو پاکستان کے ذریعے پھر معاملات کو آگے کریں گے، خود کبھی چاہے آپ جتنے بھی حملے اس پہ کر دیں، کیونکہ اگر وہ جنگ کرنا شروع کر دیں گے اور کسی پہ حملے کرنے شروع کر دیں گے، پھر ان کی ترقی ہے وہ رک جائے گی، جو ان کے تیل کے کنویں ہیں وہاں مشکلات پڑ جائے گی، دہشت گردی ایشو شروع ہو جائے گا، اور وہ پھر اپنی جو پراپرٹیز وغیرہ کی بڑی بڑی بلڈنگز جو وہاں پہ ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سیف علاقے ہیں، وہ سیفٹی وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ عرب ممالک، متحدہ عرب امارات ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، عمان ہو گیا، یہ کبھی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ جنگ میں جاتے ہیں تو پھر حالات جو ہے یمن میں جس طرح بن رہے ہیں، سوڈان میں جس طرح بن رہے ہیں، لیبیا میں جس طرح بن رہے ہیں، پھر ان کی بھی حالت اسی طرح کی ہو جائے گی۔ بس ایک مسئلہ آ رہا ہے، پاکستان نے جو اپنی پالیسی بنائی ہے، تو آپ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ایک کامیاب، اس ٹائم پہ سب سے کامیاب جا رہی ہے، اور بڑی وجہ ترکی پاکستان کی پالیسی سے ہم ہے۔ ترکی جو ہے، پاکستان ترکی کے ماڈل کو ابھی دیکھ رہا ہے، اسی نقشہ قدم پہ چل رہا ہے۔ بڑی وجہ ترکی ایران کے خلاف جو حملے امریکہ کے اور اسرائیل کے ہیں اس کی مذمت کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ ممالک پہ، عرب ممالک پہ، متحدہ عرب امارات پہ، سعودی عرب پہ، قطر پہ، عمان پہ، کویت پہ، بحرین پہ جو حملے کر رہا ہے اس کی ترکی مذمت کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے۔ یہ بہترین سفارتکاری ہے۔ تو پاکستان کے ترکی کے ساتھ جو برادرانہ اور بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس کو بڑی اہمیت بھی دیتا ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ٹائم پہ ایک ہے۔ پاکستان ایک گارنٹر کا، پل کا کردار ایران اور سعودی عرب کے مابین ادا کرتا ہے، مگر پاکستان اگر جغرافیائی طور پہ دیکھا جائے، جو ہم نے جو آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں، اس کے بعد تو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ پاکستان ایران پہ حملہ کر دے گا، اور ایران نے باقاعدہ پاکستان کو بتا دیا ہے واضح طور پہ کہ آپ بار بار آپ کا پیک کی بات آپ کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ اڈے بند کر دیں، آپ کے اڈوں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے اڈوں سے ان کے جہاز اتر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین جو ہے پاکستان اس جنگ میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان بارڈر پہ جو گزشتہ روز پاکستان کی جھڑپیں ہوئی تھی، پاکستان نے جب کابل پہ میسو بمباری کی تھی، وہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کو، اور ساتھ ہی پاکستان نے وہاں پہ جو ورکشاپ تھے ڈرون کے ان کو نشانہ بنایا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے بارڈرز پہ حملے کیے تھے، جو مختلف کراسنگ بارڈر ہیں پاکستان کے۔ طورخم پہ پاکستان نے ان کی سیکیورٹی فورسز کو زیادہ تر جو ہے، اور وہاں پہ کچھ ان کے سویلین جو ہے وہ پاکستان کی فائرنگ کی زد میں آئے تھے اور ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ وہ کئی دنوں سے بارڈر پہ پڑے تھے، وہ لینے سے انکار کر رہے تھے، وہ بولے یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہاں پہ نماز جنازہ بھی ہوئی، جرگے بھی بیچ میں ہوئے، اور اب افغانستان نے اپنی لاشیں جو ہیں وہ وصول کر لی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کئی دنوں تک تو ان کی لاشیں پڑی رہی تھی۔ یہ پاکستان نے عید کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا، اس سیز فائر میں بھی ایک ان کی طرف سے جو ہے جنگ بندی انہوں نے بھی اعلان کی تھی، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، مگر پاکستان نے اس پہ زیادہ حالات کو خراب کرنے کی طرف پاکستان نہیں گیا، اور پاکستان نے اعلان بھی کیا، جو افغانستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم نے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آگے ناظرین عید کے بعد ہی پاکستان نے جو جنگ بندی 24 تک کی ہے، اس کے بعد پاکستان مزید تیزی سے کارروائی جو ہے وہ افغانستان پہ کرے گا، کیونکہ پاکستان نے دوست ممالک کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، اور پاکستان نے ایک مکمل، پاکستان کے آرمی چیف بار بار ایک میسج کنوے کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو سرزمین افغانستان کی سرزمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے بعد افغانستان میں کارروائیاں جاری رہیں گی، اور آگے جا کے ان کے سینئر کمانڈر جو ان کے فوج کے اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کے سیکیورٹی فورسز کو۔ اس کے بعد آگے جا کے جو نمبر ہے، ایک پراپر فیز آنے کے بعد افغانستان کی رجیم جو ہے ان پہ بھی یہ حملے کیے جائیں گے، جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں کر لیتے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ گاہی نہیں دیں گے، اور تحریری طور پہ پاکستان کو لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ افغانستان کی ایشو پہ زیادہ بات کرنی تھی، مگر
نیوز ویلاگ جو ہمارا ہے وہ زیادہ لنتی ہو جاتا ہے، جس کے باعث اگلی ویلاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.